आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज से पूरे 2 साल कबल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर के अवाम से उनकी नाम की रही सही जो भी खुद मुख्तारी थी वो भी छीन ली थी। आइन के आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया था जो मकबूजा कश्मीर को खुसूसी हैसियत देता था। इसके अलावा आर्टिकल 35A को भी ख़त्म कर दिया था जिसकी रूह से मकबूजा कश्मीर से बाहर किसी भी इलाके का शहरी रियासत में ना जायदाद खरीद सकता था, ना यहाँ सरकारी नौकरी हासिल कर सकता था और ना ही बग़ैर इजाज़त यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता था। आज भारत के इक़दामात के ख़िलाफ़ पाकिस्तान भर में यौम इस्तिहसाल कश्मीर मनाया गया। आज मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से कॉल पर मुकम्मल हड़ताल रही, जबकि 5 अगस्त से 15 अगस्त तक अशराए मज़ाहमत बनाया जाएगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तमाम सीनियर क़यादत पिछले 2 साल से हाउस अरेस्ट है और मोदी सरकार के गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम के बाद मकबूजा कश्मीर में ज़ुल्म व बदवरियत की एक नई तारीख़ लिखी गई है जो कि मुसलसल लिखी जा रही है। 80 लाख की आबादी को 8 लाख भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने महसूर कर रखा है और अब भारत से छुटकारा हर कश्मीरी की आवाज़ बन गया है। अब भारत नवाज मकबूजा कश्मीरी रहनुमा भी भारतीय हुकूमत के झूठ का पोल खोल रहे हैं, मोदी को आईना दिखा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा, भारतीय जुल्म बबरियत का कश्मीरी अवाम आज मातम मना रहे हैं और शर्म की बात है कि मोदी की बीजेपी सरकार खुशियाँ मना रही है। जो बात उमर अब्दुल्ला कह रहे थे कि नौजवान कश्मीरी नौजवान अपनी नौकरियां, अपनी तालीम छोड़ के अब वो आज़ादी की तहरीक में, मुसल्ह तहरीक में शामिल हो रहे हैं, जद्दोजहद में शामिल हो रहे हैं। ये BBC की एक खबर में भी आज तफसील से इसका जिक्र किया गया है। 2 साल में पहली बार जून में मोदी से कश्मीरी सियासी रहनुमाओं की दिल्ली में होने वाली मुलाकात जो हालिया पिछले जून में हुई थी वो भी एक दिखावा साबित हुई थी। इस मुलाकात में शामिल मोहम्मद यूसुफ तरेगामी जो 8 जमाती व्यापार इत्तेहाद के तर्जुमान भी हैं, उनका कहना है कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर मोदी से होने वाली मुलाकात के बाद नाउमीदी में मज़ीद इजाफा हुआ है। ज़रूरत इस बात की है कि जेल में कैद कश्मीरियों को आज़ाद किया जाए, नक्ल हमल की बुनियादी हुकूक दिए जाए और अवाम को मुसलसल हरासा करने के अमल को बंद किया जाए। मोदी के इक़दाम से 2 सालों में मकबूजा कश्मीर की मैशत समेत हर शोबा ज़िंदगी तबाह होकर रह गई है। पूरी सूरत हाल पर मकबूजा कश्मीर जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए श्रीनगर जाएंगे जहाँ पर सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद मौजूद हैं। हारून रशीद साहब बताइएगा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर वादी ये जो कैफियत 5 अगस्त 2019 में थी और अब 5 अगस्त 2021 में, इसमें क्या बड़े बड़े फ़र्क हो गए हैं अब इस पूरे इलाके में? देखें, जाहिर है 2 साल पहले जो इंटेंसिटी जो थी हालात की वो अब रही नहीं है और 2 साल हो गए हैं, काफ़ी अरसा होता है और इस वक्त वो शिद्दत देखने को नहीं मिल रही है जो उस तरह के जो हालात पैदा हो गए थे 2019 को। लेकिन अवामी हलकों में और सियासी हलकों में उस फैसले के खिलाफ नाराज़गी जो है वो बदस्तूर कायम है और उसका इजहार लोग आज भी कर रहे हैं। आज जबकि उस वाक़ये की दूसरी बरसी मनाई जा रही थी, आज श्रीनगर शहर और वादी के कई दीगर इलाकों में जज़वी, कहीं कहीं जज़वी और कहीं कहीं मुकम्मल हड़ताल थी। हालांकि हड़ताल की कॉल किसी ने नहीं दी और इस दौरान जम्मू कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्हें मुकामी इस्तिलाह में हिंद नवाज जमातें पुकारा जाता है, उनकी तरफ से भी एहतजाजी बयानात सामने आए हैं। यहाँ तक कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह भी हैं, उनकी क़यादत में आज श्रीनगर में एक एहतजाजी जुलूस निकालने की कोशिश भी की गई। उन्होंने अपने दफ्तर से बाहर आकर अपने सीनियर कारकुनों और साथियों के हमरा उन्होंने लाल चौक की तरफ पेशकदमी करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका, आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी। बाद में महबूबा मुफ्ती ने सहाफ़ियों के साथ बात करते हुए कहा कि 2019 को आज ही के दिन जो यकतरफा पार्लिमानी कार्रवाई के तहत जो इक़दाम किए गए थे उनके बकौल वो गैर आईनी और गैर इखलाकी हैं और उनका कहना था कि हुकूमत हिंदुस्तान को वो फैसले, वो इक़दाम वापस लेने पड़ेंगे। इसी तरह आज सुबह श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर गुप्कार अलायंस जो तकरीबन निसफ दर्जन मुकामी जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद है और जिनका दावा है कि वो 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम के खिलाफ
مزاحمت کرنے کے لیے یہ اتحاد قائم کیا گیا. اس کی ایک میٹنگ ہوئی آج. میٹنگ کے بعد اس اتحاد کے ترجمان محمد یوسف طارقامی کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے اس بیان میں کہا ہے کہ اس 5 اگست 2019 کے فیصلے یا اقدام کے نتیجے میں جموں کشمیر اور نئی دلی کے درمیان جو خلیج تھی وہ مزید بڑھ گئی ہے. یہ بھی بات سامنے آئی ہے اسی گپکار الائنس کی اور ان کے ترجمان کی جانب سے کہ دراصل یہ جو جون میں پرائم منسٹر مودی نے میٹنگ کی تھی، یہ گپکار الائنس کے لوگوں کو بلایا تھا جو ہند نواز جماعتیں ہیں، اس کے بعد اس کا نہ کوئی فالو اپ ہوا ہے بلکہ اس سے مایوسی میں مزید اضافہ ہوا ہے. وہ میٹنگ جو ہے وہ کوئی مددگار ثابت ہوتی بلکہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئی ہے. بالکل، جو اس میٹنگ میں شامل تھے ان میں سے بعض لیڈرز نے کھل کے اور آن ریکارڈ ہیں، وہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کا فالو اپ نہ ہونے کی وجہ سے وہ امید دم توڑ بیٹھی ہے جو امید اس میٹنگ کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی اس وقت جب پرائم منسٹر مودی نے آل پارٹیز میٹنگ طلب کی تھی دلی میں. تو ظاہر ہے اور ہارون رشید صاحب، آج میں نے دیکھا بی بی سی نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ ان 2 سالوں میں جو اس مقبوضہ جموں کشمیر کے جو نوجوان ہیں وہ بہت زیادہ ظاہر ہے کہ وہ ان میں سے وہ لوگ جو کہ کوئی کاروبار کرتے تھے، جو نوکریاں کرتے تھے، جو اسٹوڈنٹس تھے، ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کہ اب جو ہے وہ مزاحمتی تحریک کے ایک ایکٹیو رکن بن گئے ہیں. وہ اب اس غصے میں یا ان کو اتنا رنج ہے یا وہ اتنے وہ فرسٹریٹڈ ہیں کہ وہ اب باقاعدہ مزاحمتی تحریک کا حصہ بن گئے ہیں، آزادی کی جدوجہد میں ایکٹیولی شامل ہو گئے، وہ لوگ بھی جو کہ پہلے شامل نہیں تھے. نہیں، یہ اس بات کے ایسے کوئی شواہد ہیں نہیں جن کی بنیاد پر وثوق کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مقامی نوجوان مزاحمت کی تحریک کے ساتھ جڑ گئے ہیں. لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں، میں اس کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ عام لوگوں میں اس فیصلے کے نتیجے میں ناراضگی ہے جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے اور کرتے رہے ہیں. اور چونکہ نوجوان جو شیلا طبقہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ نوجوانوں میں بھی ایک ریزنٹمنٹ ہے اس فیصلے کے خلاف جس کا انہوں نے وہ برملا اظہار کرتے رہے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ بتائیے گا کہ 2 سال تو تہس نہس ہو گئی ہوگی عام کشمیری کی زندگی، اور پھر جو ابھی بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ گرفتار ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں فوج موجود ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بھی صورت میں سیمبلنس آف نارملسی کہیں بھی نظر آئے؟ دیکھیں، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ معیشت پر ایک کاری ضرب پڑی ہے اور اس کے اثرات معاشرے میں دیکھنے کو مل رہے ہیں. اور دوسری بات جو آپ بتا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک کانفلکٹ ایریا ہے، جہاں کانفلکٹ ہو اس ریجن میں یہ جو معاشرے کا جو تانا بانا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے بکھر کے رہ جاتا ہے. تو کشمیر تو پچھلے 30 سال سے اس طرح کے حالات سے جوجھ رہا ہے. اب ہوا یہ کہ 2019 میں اس کی شدت جو ہے، اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ بہت زیادہ تھی اور ایک زبردست لاک ڈاؤن تھا جس کی وجہ سے پورا نظام زندگی جو ہے تتر بتر ہو کر رہ گیا. تھینک یو سو مچ ہارون رشید جی. ظاہر مشکل صورتحال میں ہم سے بات کر رہے تھے سری نگر سے. خبر بریک. اس کے بعد آج برطانیہ نے ایک بار پھر فیصلہ کیا، پاکستان کرونا ریڈ لسٹ پہ رہے گا. بھارت جہاں پہ کرونا چھایا ہوا ہے، پہلے بھی وہ پاکستان کے بعد ریڈ لسٹ پہ شامل ہوا تھا، اور اب پاکستان سے پہلے بھارت کو برطانیہ نے ریڈ لسٹ سے نکال کے ایمبر لسٹ پہ شامل کر دیا. یو اے ای، بحرین، قطر وغیرہ جہاں پر ابھی کرونا بہت اچھی طرح سے موجود ہے ان کو بھی ایمبر لسٹ پہ کر دیا، لیکن پاکستان کو نہیں. اس پر بات کرتے ہیں. برطانیہ میں موجود لاکھوں پاکستانی نژاد برطانوی شہری بہت پریشان ہیں اور سراپا احتجاج. اس کی بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. بظاہر یہ لگتا ہے کہ بڑی بڑی عالمی قوتیں کرونا مینجمنٹ کو بھی سیاست کی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں اور عالمی سیاست اس پہ اثر انداز ہو رہی ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ برطانیہ نے کرونا کے گڑھ اور ڈیلٹا ویرینٹ کی جنم بھونی بھارت کو 8 اگست سے ریڈ لسٹ سے نکالنے کا اعلان کیا، جبکہ پاکستان 4 مہینے سے بدستور ریڈ لسٹ میں شامل ہے، اور ریڈ لسٹ میں شامل بھی پاکستان پہلے اور بھارت بعد میں ہوا تھا. یقیناً بھارت کی کیفیت کرونا کے حوالے سے پاکستان سے کئی 100 گنا زیادہ خراب ہے، لیکن بہرحال یہ برطانوی فیصلے ہیں.
ریڈ لسٹ میں ان 60 سے زائد ممالک پر مشتمل ہے جن کے شہریوں کو برطانیہ آنے پر ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے ساتھ اپنے خرچے پر ہوٹل میں 10 دن کوارنٹین کرنا ہوگا۔ اگلے ہفتے سے کوارنٹین کے اخراجات بھی 1750 پاؤنڈ سے بڑھ کے 2285 پاؤنڈ ہو جائیں گے، جو پاکستانی 5,32,000 روپے بنتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کوارنٹین کے دوران ان لوگوں کو برطانیہ پہنچنے کے بعد دوسرے روز اور پھر 8ویں روز ذاتی خرچے پر 2 بار PCR ٹیسٹ بھی کرانے ہوں گے۔ دوسری جانب پیر سے بھارت، متحدہ عرب امارات، بحرین اور قطر ایمبر لسٹ میں شامل ہو گئے۔ ان ممالک کے باشندے ہوٹل کے بجائے کسی گھر یا ہاسٹل میں کوارنٹین کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے ہفتوں میں دسیوں ہزاروں بھارتی شہری اور طلبہ برطانیہ بآسانی جا سکیں گے، اور اگر وہ فلی ویکسینیٹڈ ہیں تو ان کو کوارنٹین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالنے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ کی ویب سائٹ کی آن لائن پٹیشن پر دستخط جاری ہیں۔ تاحال آن لائن پٹیشن پر 70,000 سے زائد افراد دستخط کر چکے ہیں۔ 1 لاکھ دستخط پر پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالنے کا معاملہ پارلیمنٹ میں زیر بحث آئے گا۔ برطانوی حکومت کے غیر منصفانہ رویے پر پاکستانی نژاد برطانوی آبادی سخت ناراض ہے۔ میں نے کل بھی کہا ہے، آج بھی میں نے دوبارہ خط لکھا ہے، جب پاکستان کو ریڈ لسٹ پر پہلے لگایا گیا تھا اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ سائنسدانی بنیاد پر ہم نے اس کو نہیں لگایا۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ انڈیا کو ایمبر لسٹ پر کیوں لگایا گیا ہے۔ اگر یہ پولیٹیکل ڈیسیجن نہیں ہے، ڈسکریمنیٹری ہے پاکستان کے خلاف اور پولیٹیکل نہیں ہے، تو کیا وجہ ہے؟ وجہ ہمیں بتائیں۔ میں پوچھتی ہوں اپنے گورنمنٹ سے، کوئی مجھے بتا نہیں رہا ہے، تو میں یہی کنکلوڈ کر سکتی ہوں کہ یہ برٹن کی گورنمنٹ جو ہے، برٹش گورنمنٹ، یہ پالیٹکس پلے کر رہی ہے۔ برطانیہ کی ریڈ لسٹ میں امریکہ، روس، فرانس اور خاص طور پر بھارت شامل نہیں ہیں، حالانکہ یہ ممالک دنیا میں کرونا کی ٹاپ 10 لسٹ میں شامل ہیں۔ کل بھارت میں 42,000 کورونا کیسز سامنے آئے، 532 اموات ہوئی، جبکہ پاکستان میں 5,600 نئے کیسز آئے اور 60 اموات ہوئی تھی۔ تعجب کی بات یہ بھی ہے کہ کرونا کیسز کے اعتبار سے امریکہ کے بعد بھارت کا دوسرا نمبر ہے، اور اموات کے لحاظ سے امریکہ اور برازیل کے بعد بھارت تیسرے نمبر پر ہے، لیکن بھارت ریڈ لسٹ میں اب شامل نہیں رہے گا، جبکہ پاکستان کا کرونا کے لحاظ سے دنیا میں نمبر 31واں ہے۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکلوانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم نے اس سلسلے میں خاص طور پہ یہ جو ابھی بھی پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھا گیا ہے، ہم نے فارملی ٹیک اپ کیا ہے حکومت برطانیہ کے ساتھ۔ پاکستان نے ان ٹرمز آف کنٹرولنگ کرونا اینڈ آل، میرا خیال میں ہماری حکومت نے بہت ہی بہتر کام کیا ہے، اور اس کی ریکگنیشن جو کہ ساری دنیا انفیکٹ اس کو ریکگنائز کر رہی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ برطانیہ کی حکومت کو بھی ان کاوشوں کو ریکگنائز کرنا چاہیے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس کو پوری اس پہ غور کریں گے، اور ہماری جو سفارشات ہیں ان کو پازیٹیولی دیکھیں گے۔ اس فیصلے کے پیچھے برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کا خیال یہ ہے، برطانوی شہری جو پاکستانی نژاد ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ وزیر اعظم بورس جانسن کی کیبنٹ میں بھارتی نژاد برطانوی لیڈرشپ یقیناً ان معاملوں پہ انفلوئنس کرتی ہے۔ برطانوی ہوم سیکرٹری پریتی پاٹل، وزیر خزانہ رشی سنک اور برطانوی وزیر ماحولیات آلوک شرما نے پاکستان کے ریڈ لسٹ میں بطور شامل رہنے میں کردار ادا کیا ہے، مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت برطانیہ کے وزیر صحت جو ہیں وہ پاکستان نژاد شخصیت ہے، اور بہرحال یہ فیصلہ اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہے برطانوی رکن پارلیمنٹ لیبر پارٹی سے تعلق ہے یاسمین قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ یاسمین قریشی صاحبہ۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کتنا اس پہ حیرت ہوئی ہے کہ پاکستان ایک بار پھر ریڈ لسٹ میں ہے، جبکہ انڈیا جہاں پر کہ اس وقت بہت ابھی بھی کرونا ایک بہت اس کی بہت انٹینسٹی ہے، ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے اس کی؟ میرے خیال میں کافی ڈفرینٹ وجوہات ہیں۔ آئی تھنک جب کہ بھائی پولیٹیکل ڈیسیژن ہوتی ہے کہ بھائی کس ملک کو ریڈ میں ڈالیں، ایمبر میں ڈالیں، تو وہ سارے ہیلتھ ایشوز کو دیکھتے ہیں، ساری ٹریجیکٹریز کو دیکھتے ہیں کہ بھائی ویکسینیشن ریٹس کیسے جا رہے ہیں، ٹیسٹنگ پازیٹیو کتنے لوگ ہو رہے ہیں، وہ سیکوینسنگ کیسی جا رہی ہے، اس طرح کے ایشوز دیکھتے ہیں۔
دین اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی کس ملک کا رسک ہم لے سکتے ہیں. اس میں تھوڑا سا اکنامکس بھی بلٹ ہے کہ اس ملک کو اگر ہم لے گئے تو کیا ہمارے کانٹریکٹس وغیرہ بہتر ہو جائیں گے. وی کین ڈو مور ٹریڈ ڈیلز. لیکن اٹ سیمز رائٹ کہ پاکستان کو بھی کچھ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے بیکاز جب میں نے اس مسئلے کو زیادہ ڈیٹیلز میں دیکھا ہے, ریسرچ کی ہے, جی آپ تو یہ لگتا ہے کہ پورے جولائی کے ماہ میں پاکستان نے کوئی بھی جینوم جیسے ٹیسٹنگ سیکوینس نہیں کی, جس کا مطلب ہے کہ ان کو کوئی پتہ نہیں کہ جو بیٹا ویریئنٹ ہے جس کا یہاں فکر ہے وہ کتنے تعداد میں ہے پاکستان میں. اور دوسری جو ہے کہ پازیٹیوٹی ریٹس پاکستان کے جو ہیں اس وقت بہت ہائی ہیں ان کمپیریزن ٹو دوسرے ملکوں سے. اوبیسلی ہر ایک ملک نے اپنا اپنا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. سو اٹ ڈز لک ایز اف جو کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے کہ سچویشن پاکستان کی اس وقت اتنی گریٹ نہیں ہے. نا اوبیسلی انڈیا میں بھی پرابلم ہے, ان کے پاس وہ بلیک فنگس ہے, یہ دوسرے چیزیں ان کے بھی پرابلم ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جس وقت پاکستان کی صورتحال اس سے کہیں بہتر تھی جیسے آج ہے, اور اس وقت بھارت جو تھا وہ انڈیا جو تھا وہ دنیا میں ٹاپ کر رہا تھا, وہاں کی جو پینڈیمک تھی وہ کمپلیٹلی آؤٹ آف کنٹرول تھی, اس کے باوجود وہ ریڈ لسٹ پہ نہیں رکھا گیا تھا. پاکستان کو فوری جو تھا وہ ریڈ لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا, اور اس کے کئی عرصے تک جبکہ انڈیا میں وہ بری طرح سے اسپریڈ کر رہا تھا, وہ یو کے نے انڈیا کو ریڈ لسٹ میں نہیں رکھا تھا. اس کا مطلب یہ کہ یہ جو نمبرز جو یہ ساری چیزیں آپ کہہ رہی ہیں یہ ہر صورتحال میں ہر اس میں جو ہے وہ امپیکٹ نہیں کرتے, کچھ اور اس کے ریزنز ہوتے ہیں. وہ یس اوبیسلی نمبرز ہو, لیکن جو ہوتا ہے کہ بھائی کس ملک کا زیادہ انفلوئنس بھی ہے, اور اوبیسلی یونائٹڈ کنگڈم بریگزٹ سے نکل آئی ہے, ان نے زیادہ ٹریڈ ڈیلز بھی کرنے ہیں. اور جیسے کہ وزیر اعظم صاحب تھے 2 ہفتے انہوں نے ڈیلے کیا تھا انڈیا کو ریڈ لسٹ پہ ڈالنے پہ بیکاز وہ اسے وزٹ کر رہا تھا. سو دیر آر دیز ایشوز, لیکن لگتا ہے کہ بیسکلی پاکستان گورنمنٹ کو, ہم تو جو ممبران ہیں یہاں لوبی کرتے رہتے ہیں اس گورنمنٹ کو, لیکن شاید پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی لوبی کرنا چاہیے کہ ان کو ریڈ لسٹ میں اتار دے, بیکاز اٹ لکس لائک جیسے کہ پولیٹیکل پریشر چاہیے. ٹھیک ہے نا, پولیٹیکل پریشر. آپ جو آپ لوگ جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ جو آپ کے کانسٹیٹیوئنٹس ہیں ان میں سے بڑی تعداد وہ ہے جن کو پاکستان ٹریول کرنا ہوتا ہے, پاکستان کے ساتھ ان کے بڑے اسٹرانگ لنکیجز ہیں اور لاکھوں لوگ ہیں یو کے میں. تو اگر کوئی ایسے اسپیسیفک ایشوز ہے جو پاکستان کی گورنمنٹ ایڈریس کر سکتی ہے تو کیا آپ کے پاس وہ ایک سالڈ رسپانس موجود ہے یو کے گورنمنٹ کا؟ میرے پاس گورنمنٹ کا بھی ہے, لیکن ہمیں پاکستان گورنمنٹ سے بھی کہنا ہے کہ وہ بھی ذرا نا اپنے آپ وہ بھی ذرا زیادہ ایکٹیویٹیز کریں جو کہ انہوں نے ابھی نہیں کی. سو اٹس اے 2-way پروسیس, یہاں بھی اس طرف سے بھی. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی کمیونیکیشن ود دا یو کے گورنمنٹ کہ وہ کیا کر رہی ہے, کس طرح سے ہینڈل کر رہی ہے, وہ جو کمیونیکیشن ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. نہیں, بالکل وہ نہیں اتنی اسٹرانگ جتنی ہونی چاہیے, اینڈ جو ان کو کرنا چاہیے وہ بھی فلی نہیں کر رہے, جس کے مطلب ہے کہ لوگ جو ہے سفر کر رہے ہیں بیسیکلی. تو آئی ول ہیو میٹنگ, پاکستانی بھی پولیٹیشین یا گورنمنٹ کے لیڈرز ہیں ان سے بات کہ بھئی یہ ایشو ہے اور یہ بھی آپ کو تھوڑا سا ایڈریس کرنا پڑے گا. یہ معاملہ ابھی یو کے پارلیمنٹ تک نہیں پہنچ پایا ہے. یو کے پارلیمنٹ اس وقت بند ہے, سو ہم افریڈ ہم ریسیس میں ہیں. سپٹمبر میں دوبارہ پارلیمنٹ کھولے گی. رائٹ. اچھا, کیا آپ کو یو کے اتھارٹیز کیا کہہ رہی ہے کہ کب یہ ریویو ہو سکتا ہے, یہ جو اب جو ڈیسیشن ہے کہ نیکسٹ اس کا ریویو کب ہوگا؟
3 हफ्ते के बाद ओके 3 हफ्ते के बाद इसका फिर रिव्यू किया जाएगा। एवरी तो 3 वीक्स रिव्यू करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन डेटा लेते हैं। पाकिस्तान को प्रॉपर डेटा देना चाहिए इस मुल्क को, एंड देन उस पाकिस्तान को काफ़ी कुछ एक्शन लेने चाहिए। तो अगर वो उन्होंने सही कर दे तो वो उनका जो ट्रैजेक्टरी है, मतलब जो रिजल्ट्स हैं, अगर वो राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो देन पाकिस्तान भी रेड से निकल आएगा। लेकिन जब तक ये नहीं होगा जी, पाकिस्तान का भी निकलना ज़रा मुश्किल है। थैंक यू तो सो हमारे मच, जो जैसे कि थैंक यू सो मच यास्मीन कुरैशी, बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन हैं, हमारे साथ बोल्टन से मौजूद थी। मुस्लिम लीग नून कायद साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ के बरतानिया क़याम के हवाले से उस पोजीशन को एक धचका लगा है। अब से थोड़ी देर कबल खबर आई कि बरतानिया के होम ऑफिस ने साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की वीज़ा एक्सटेंशन की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब फ़ौरन नवाज शरीफ को बरतानिया से निकाल बाहर कर दिया जाएगा या आइंदा चंद रोज़ में पाकिस्तान आने पर मजबूर हो जाएंगे, मगर बहरहाल एक प्रोसेस है जो कि अब सामने आएगा। खबरें ये हैं कि जनाब नवाज शरीफ के पास अब इस हवाले से इमिग्रेशन में अपील का हक़ हासिल है और इसके बाद भी वो बरतानवी अदालतों से रुजू कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी उनके पास ऑप्शन मौजूद है कि अगर वो चाहें तो बरतानिया में सियासी पनाह लेने की भी दरख्वास्त कर सकते हैं। जनाब नवाज शरीफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 8 हफ्तों की, आपके इल्म में होगा, 8 हफ्तों की तिब्बी ज़मानत पर और लाहौर हाई कोर्ट से ECL से नाम निकालने की इजाज़त लेके 19 नवंबर 2019 को वो नवाज शरीफ साहब लंदन पहुँचे थे और वो इलाज के लिए गए थे। 21 महीनों से वो इलाज की गर्ज से लंदन में ही मुकीम हैं। इस दौरान उनको बरतानिया में किसी हस्पताल में दाखिल नहीं होना पड़ा, मगर उनके मालजीन कहते हैं कि उनका इलाज बदस्तूर जारी है। इस हवाले से एक अहम बात यह है कि इस साल 16 फरवरी को जनाब नवाज शरीफ के पासपोर्ट की, पाकिस्तानी पासपोर्ट की मियाद ख़त्म हुई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने ऐलान किया कि 16 फरवरी के बाद नवाज शरीफ का पासपोर्ट की ना तजदीद होगी और ना ही मियाद में तोसी की जाएगी। इस तरह से अमलन जनाब नवाज शरीफ के पास अब कोई पासपोर्ट नहीं है, वैलिड पासपोर्ट नहीं है, इसलिए वो UK के बाहर तो ट्रैवल नहीं कर सकते। पिछले साल अक्टूबर में एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत बार बार ये कहती रही है कि वो भरपूर कोशिश कर रही है कि बरतानिया से जनाब नवाज शरीफ को डिपोर्ट करा दिया जाए। जनाब इमरान खान वज़ीर आज़म खुद इस हवाले से बार बार अपने इस अज़्म का इजहार करते रहे हैं। इस वक्त हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। 2 चीज़ें ना, अगर एक्सट्रेडिशन मांगते हैं तो वो लंबा प्रोसेस है। हम कह रहे हैं कि डिपोर्ट करो, क्योंकि ये झूठ बोल के यहाँ से गया था कि इसको बीमारी है, वहाँ जाके इलाज उलूज करवाया नहीं। उनके ऑफिशियल से हमारी बातचीत चल रही है, रेगुलर बातचीत चल रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि अब इसको हम डिपोर्ट करवाएं। अगर मुझे जाना पड़ा तो फिर मैं बोरिस जॉनसन से बात करूँगा। इस मौजू पे बरतानवी कानूनी राय हासिल करते हैं मुमताज़ सीनियर कानूनदान बैरिस्टर राशिद असलम हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब। अगर मैं कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली उनकी वीज़ा एक्सटेंशन तो रिजेक्ट हो गई है, होम ऑफिस ने कर दी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आइंदा चंद दिनों में वो पाकिस्तान आने पे मजबूर होंगे या उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। इसमें बेसिकली अगर आप रिफ्यूज़ होते हैं या आपकी वीज़ा एक्सटेंशन रिफ्यूज़ हो जाती है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में राइट ऑफ अपील मिलता है। आपके पास 14 कैलेंडर डेज होते हैं जिसमें आप कोर्ट में रुजू कर सकते हैं, अपनी अपील सबमिट कर सकते हैं, और जब तक अपील सबमिट रहती है तो आप यहाँ पे लीगल तसव्वुर होते हैं। अब उसमें एक अहम जो चीज़ है कि अगर वो रिफ्यूज़ हुए हैं और इस पूरी सूरत हाल में जब एप्लीकेशन उन्होंने सबमिट की होगी तो अपने सारे जो भी सर्कमस्टेंसेस और जो भी एविडेंस दी होगी उसको सारे को देखते हुए होम ऑफिस ने अगर रिफ्यूज़ किया है वो केस, तो मैं ये समझता हूँ कि ये नवाज शरीफ साहब के लिए लम्हा फिक्री है, क्योंकि होम ऑफिस हर एविडेंस को बड़ा बगौर उनका जायजा लेते हैं। उनके केस वर्कर्स बड़ी तफसील से हर चीज़ देखते हैं। तो जो रिफ्यूज़ल के पॉइंट्स हैं वो जितने भी पॉइंट्स हैं, 1 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, उसको प्रॉपरली कोर्ट में रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा और जज को सेटिस्फाई अब नवाज शरीफ साहब को करना पड़ेगा कि वो क्यों एक्सटेंशन यहाँ पे चाहते हैं, वो यहाँ पे क्यों रहना चाहते हैं। अगर वो जज जो कि फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल का जज होता है वो सेटिस्फाई नहीं होता तो वो इस केस को फिर दोबारा रिफ्यूज़ कर सकता है।
لیکن اس کے بعد پھر 2 اپیل کے رائٹ ہوتے ہیں, اس میں نواز شریف صاحب کے پاس رائٹ ہوں گے. تو ان ٹوٹل جو ٹائم ان ساری اپیلس میں لگتا ہے وہ 5 سے 7 ماہ لگ جاتے ہیں. مینس نواز شریف صاحب کے پاس 5 سے 7 ماہ ہیں جس میں وہ اپنا لیگل سارا وہ جو اپیلز کا رائٹ ایگزاسٹ کر سکتے ہیں. اس میں اہم جو چیز ہے کہ جو بھی شواہد پہلے دیے گئے ہیں وہ اگر کنسیڈر ہوم آفس نے نہیں کیے تو نئے کیا ایسی ایویڈنس ہو سکتی ہے, ڈاکومنٹری ایویڈنس, جس کو جج ویسے آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ کتنے پرسنٹ کیسز میں, جیسے آپ نے کہا کہ بہت ہی ڈیپلی ہوم آفس جو ہے وہ آپ کی ایکسٹینشن کی درخواست, اور اگر میڈیکل ریزنس ہے تو میڈیکل ریزنس کو دیکھتا ہے, تو کورٹس جو ہیں وہ اوور رول کرے اور کہیں کہ ہوم آفس نے جو ہے وہ شاید صحیح فیصلہ نہیں دیا, اور ہوم آفس اپنے فیصلے کے لیے ان کا لائر جو ہے وہ کانٹیسٹ کرے گا اس حوالے سے؟ جی بالکل. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس قسم کی اپلیکیشنز جو ہیں, جس طرح نواز شریف صاحب کے میڈیکل ریزنز بھی ہیں, ان کی فیملی بھی یہاں پہ رہ رہی ہے, اور جو کووڈ کی سچویشن اس وقت ہے اس میں ٹریول کنڈیشنز بھی جو ہیں وہ اس وقت بڑی بری ہیں, اس میں فلائٹس نہیں چل رہی. تو یہ سارے حالات بہت اچھے حالات تھے اس قسم کی اپلیکیشن میں. اگر ہوم آفس نے ریفیوز کیا ہے تو اٹ مینس کہ ہوم آفس کے پاس اسٹرانگ گراؤنڈز ہیں اس کو ریفیوز کرنے کی. اب اگر وہ آگے جاتی ہے تو ہوم آفس کے جو ادھر بیرسٹرز ہیں وہ اس کو کیس کو ڈیفینڈ کریں گے کورٹ میں, اور وہ اس میں موسٹلی جو ہوم آفس کے بیرسٹرز ہوتے ہیں وہ پوری طرح تیار ہو کے آئے ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب کے پاس بھی حق ہوگا کہ وہ اپنا بیرسٹر یہاں پہ ہائر کر سکتے ہیں, کورٹ میں وہ خود بھی جائیں گے, ان کی خود بھی اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے. اب اس میں ایک آپشن یہ موجود ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کورٹ نہ جائیں تو پیپر ہیئرنگ لے سکتے ہیں, آپ کو اورل ہیئرنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا کہ یہ کس طرف جاتے ہیں. لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ اس سے اگر مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب آپشن اپلائی کرنا چاہیں پولیٹیکل اسائلم کا, تو ایک عام آدمی کے پاس جو پولیٹیکل اسائلم کے پراسپیکٹس ہوتے ہیں, نواز شریف صاحب کیونکہ اتنے عرصے سے یو کے میں ہیں اور پھر ان کی ایک ویزا ایکسٹینشن ریجیکٹ ہو چکی ہے, وہ امپیکٹ کرے گا ان کے پراسپیکٹس کو کہ ان کو اگر وہ پولیٹیکل اسائلم کے لیے اپلائی کریں تو اس کو فیوریبل اس کا رسپانس نہ ملے اس بیک گراؤنڈ پہ؟ دیکھیں, جو اسائلم کلیم ہوتی ہے نارملی ہوم آفس اس میں یہ پریفر کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اسائلم کلیم کرنا چاہتا ہے تو وہ جیسے ہی یہاں پہ انٹر ہوتا ہے یو کے میں تو وہ اسائلم کلیم کرے. تو نواز شریف صاحب کے کیس میں ایسا ہوا ہے کہ وہ لیٹ اسائلم کلیم اگر کریں گے اس کیس کے ریفیوزل کے بعد تو یہ ایک ان کے کیس کے لیے بیڈ پوائنٹ ہے. ہو سکتا ہے ہوم آفس اس میں ان کے اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے کہ یہ لیٹ اسائلم اپلائی کیا گیا ہے اس کو ریفیوز کر سکتا ہے, بیکاز جو ہوم آفس کی گائیڈ لائنس ہے ریفیوجیز کے لیے یہاں پہ جو اسائلم لا ہے اس میں یہ کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ جیسے ہی آپ یہاں پہ انٹر ہوں, چاہے آپ ایئرپورٹ کے ذریعے ہوں یا زمینی راستے کے ذریعے ہوں, تو آپ کو فوراً اسائلم کلیم کرنی چاہیے اگر آپ کو اپنے ملک میں جان کا خطرہ ہے یا کوئی اور ایسے ایشوز ہیں. گویا کہ اس میں سکسس کے چانسز ڈم ہیں. یہ بتائیے گا کہ کیا فرق ہے کہ ایک ہوتی ہے ایکسٹریڈیشن کہ وہ ہو جاتی ہے کہ اب آپ کو ایکسٹریڈیٹ کریں مگر اس میں پھر ایکسٹریڈائٹ کریں مگر اس میں اپیلز ہوتی ہے. فار ایگزامپل وجے مالیہ کا کیس ہے, جو انڈین بزنس مین ہے اور بڑی لمبی پوری انڈین گورنمنٹ لگی ہوئی ہے کہ وہ واپس آ جائے اور ان کے لیے کئی پروسیس ابھی تک چل رہے ہیں مگر وہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا. ایکسٹریڈیشن اور ویزا ایکسٹینشن ریفیوز ہونے میں جو کیس کی میرٹ ہے کیا ویک ہے کہ آپ کا ویزا ایکسٹینشن ہونے کے بعد اپیل پروسیس جا رہا ہے ایز کمپیئر ٹو ایکسٹریڈیشن کی جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, جو ایکسٹریڈیشن ہے وہ تو جو ڈیمانڈنگ اسٹیٹ ہے وہ ریکویسٹ کرتی ہے. جیسے ایسے حالات میں پاکستان ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ اپلائی کر سکتا ہے. جو اس میں ویزا ریفیوزل کی صورت میں جب آپ کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے اور آپ کے اپیل رائٹس ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے. مینز آپ کو ہوم آفس سب سے پہلے نوٹس دیتا ہے کہ آپ 28 ڈیز میں یہ ملک چھوڑ دیں. اگر آپ ملک نہیں چھوڑتے تو وہ آپ کو آ کے اریسٹ کر کے ڈیپورٹ کر سکتے ہیں. اس میں ایک اور جو اہم چیز ہے کہ اگر نواز شریف صاحب اگر ان کے پاس اپیل رائٹ ہے اور وہ 14 دن کے اندر اپیل اپنی سبمٹ کورٹ میں نہیں کرتے تو پھر بھی ہوم آفس ان کو ڈیپورٹ کر سکتا ہے. امید ہے کہ ان کے جو بھی وکیل ہوں گے انہوں نے ان کو ایڈوائز کیا ہوگا.
لیکن اس پوری سچویشن میں جو ایکسٹریڈیشن ہے وہ ایک سیپریٹ عمل ہے, وہ پورا پروسیس ڈفرینٹ ہے. بلکہ اس ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان ایکسٹریڈیشن کا کوئی ایسا راستہ اپنانا چاہتے ہیں پاکستان کے آفیشلز, تو ایک کامن ویلتھ کا بھی ایک وے ہے, جس میں ایک لنڈن ٹریٹی ہوا تھا جس کے اندر پاکستان بھی اس کا ممبر تھا, کہ اس میں لیکن اب وہ ایکسرسائز راشد اسلم صاحب, بیرسٹر صاحب, کیا وہ یوز لیس نہیں ہے؟ کیونکہ بہرحال ہوم آفس ان کی ویزا ایکسٹینشن ریفیوز کر چکی ہے, تو پاکستان اب فردر ایکسٹریڈیشن کی طرف جانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جی, یہ ایکسٹینشن جب ریفیوز ہو گئی ہے, ان کے پاس رائٹ آف اسٹے آبویسلی یہاں پہ اس وقت تک کنفرم نہیں ہوگا جب تک ان کی کوئی اپیل کورٹ سے کنفرم نہیں ہوتی, یا اگر وہ دوسری اپلیکیشن کرتے ہیں, کوئی اور اپلیکیشن کرتے ہیں, وہ ان کی گرانٹ نہیں ہوتی, تو آبویسلی ان کے پاس یہاں پہ اسٹے نہیں ہے, ان کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. بیرسٹر راشد اسلم تفصیل سے ہمیں برطانوی قوانین کے حوالے سے بتا رہے تھے. مختصر یہ کہ بہت مشکل صورتحال ہو گئی ہے جناب نواز شریف کے لیے. ایک تو برطانوی حکومت کا ان کی تمام اپنی جو انہوں نے آرگومنٹس دیے, جو انہوں نے ثبوت دیے, اس کے باوجود ان کی ویزا ایکسٹینشن ریجیکٹ کر دینا, یقیناً یہ ایک بہت ہی تشویش کی بات ہے جناب نواز شریف کے برطانوی قیام کے حوالے سے. اپیل کا پروسیس ابھی ہے, مگر بہرحال یہ امپیکٹ کرے گا ان پر بھی اور ان کی سیاست کو بھی, اور یقیناً پاکستان میں مشکل صورتحال ہے, کیونکہ جناب شہباز شریف, ان کے بھائی, ایک مختلف بیانیے کے ساتھ, ایک متصادم بیانیے کے ساتھ بھرپور انداز میں اپنی نون لیگ کی قیادت کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور اس کے مقابلے پہ جناب نواز شریف کے قریبی لوگ جناب شہباز شریف کو وہ اوپنلی چیلنج کر رہے ہیں, جس میں شاہد خاقان عباسی جو کہ نون لیگ کے سینئر نائب صدر ہیں, وہ اس میں آگے نظر آتے ہیں. بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے, اس کا تجزیہ کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. مسلم لیگ نون میں تقسیم, مسلم لیگ نون میں بیانیے کا ٹکراؤ, مسلم لیگ نون میں شہباز شریف اور جناب نواز شریف کے خیالات اور ان کی پالیسیز کا ٹکراؤ, یہ اس وقت بھی میڈیا کی سب سے بڑی خبر ہے, سب سے بڑی سیاسی خبر ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ مسلم لیگ نون کے بیانیے میں کنفیوژن صرف کارکن, رہنماؤں اور پارلیمنٹیرین تک نہیں, بلکہ اب کھل کے پارٹی کی اعلیٰ قیادت تک الجھن اور تضادات کا شکار نظر آتی ہے. پچھلے کئی ہفتوں سے نون لیگ کے سینئر نائب صدر جناب شاہد خاقان عباسی پارٹی کے صدر شہباز شریف کو سبق پڑھا رہے ہیں اور ان کا بیانیہ درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شہباز شریف کی جانب سے اداروں سے مفاہمت کے روڈ میپ, نواز شریف کے پاؤں پکڑنے, الیکشن 2018 انتخابی اسٹریٹجی اور ماضی بھلانے کی باتوں سے شاہد خاقان عباسی کو اختلاف ہے, بلکہ شہباز شریف کے نظریات اور شاہد خاقان عباسی کے خیالات ایک دوسرے سے متصادم ہیں. شہباز شریف کی ہر پیشکش اور ہر تجویز کو شاہد خاقان عباسی کسی نہ کسی انٹرویو میں بلکہ فوری طور پہ مسترد ضرور کرتے ہیں. نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی نے شہباز شریف صدر پاکستان مسلم لیگ نون کے ہر موقف نہ صرف تصحیح بلکہ اس کی تردید کی ہے. بلکہ ایک ماہ قبل ہمارے پروگرام میں شاہد خاقان عباسی نے ایک سوال پر یہ تک کہا کہ شہباز شریف جو چاہے کہہ دیتے ہیں اور ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. کل ایک انٹرویو میں شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ شہباز شریف کو بطور پارٹی صدر سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. یہ کامران بھائی, یہ سارا قصور آپ کا ہے. آپ نے جو شہباز صاحب کا انٹرویو کیا ہے, اس دن سے ہم بھی بھگت رہے ہیں, ہر پروگرام پہ جاتے ہیں جی شہباز صاحب نے کیا کہا کامران صاحب کو. تو یہ آپ ذرا سوچ سمجھ کے انٹرویو کیا کریں. بلاول صاحب تو اچھا, آپ یہ بات شہباز صاحب سے کہہ رہے ہیں یا مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسے شہباز صاحب سے بھی یہ بات, یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ نے ایسا سوال کیا, آپ نے مشکل سوال کیا, انہوں نے اس کا جواب دیا. اب اس دن سے ہم ہر جگہ جواب دے رہے ہیں. اس اہم موضوع پہ اور بڑا ہی دلچسپ سیاسی ماحول, اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز ترین سینئر صحافیوں میں سے ایک, بہت ہی سینئر اور بہت ہی ایکسپیرینسڈ نیوز اینالسٹ ہیں جناب نجم سیٹھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ نجم سیٹھی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ تو تقسیم تو بیانیے کی پہلے سے تھی, مگر اب جس انداز سے ایسا لگتا ہے کہ گلوز آر آف, اور اب جو ہے وہ شہباز شریف ایک جانب اور دوسری جانب جو شاہد خاقان عباسی جیسا جو لوگ ہیں نون لیگ کے, وہ اب بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں. جی خان صاحب, ایسے ہی کچھ ہوا ہے. ایکچولی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا بیانیہ تو کافی عرصے سے ایک ہی ہے, مگر یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی بیانیہ کافی عرصے سے بالکل مختلف ہے. اب دونوں بھائیوں میں میرا خیال ہے
اس قسم کی مشاورت نہیں ہوئی کہ فیصلہ کیا جائے جی کہ کس بیانیے کے ساتھ چلنا ہے. تو دونوں کو تھوڑی سی ڈھیل دی ہوئی ہے ایک دوسرے کو, کیونکہ میرا خیال ہے ایک بزرگ ہیں, ایک چھوٹا بھائی ہے, تو صاف صاف بات آپس میں نہیں ہو رہی ہے, ایک دوسرے کو اشارہ ہی کر رہے. ہوا یہ ہے کہ اب جب شہباز شریف صاحب جب باہر آئے ہیں جیل سے, بیل شیل آئی ہے, اور پھر یہ بات چلی کہ یہ باہر جانا ہے انہوں نے, تو اس وقت یہی سمجھ آ رہی تھی کہ یہ جا رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کو منانے کے لیے جا رہے ہیں باہر, اور انہوں نے میرے خیال آپ کے پروگرام پہ یا کہیں اور یہی کہا کہ میں تو ان کے گوڈے پکڑ لوں گا وغیرہ وغیرہ. تو اب اس سے یہی لگا کہ یہ اس کام کے لیے باہر جا رہے ہیں, اور ظاہر ہے پھر یہی اسپیکولیشن شروع ہوگی کہ شاید اس کام کے لیے ان کو چھوڑا گیا ہے کہ جائیے جا کے بھائی صاحب کو کہیں کہ چپ کریں اور آپ کو موقع دیں اور ہم آپ سے بات کرتے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے میرا خیال ہے جو میرا جو خیال ہے غلطی یہ ہوئی ان سے کہ انہوں نے پہلے ہی پبلک کے اندر اپنا بیانیہ کر کے جیسے کہ اب مکمکہ ہونے والا ہے, ختم ہوئی بات, میں جا کے بھائی صاحب کو منا لوں گا اور بات آگے بڑھے گی, یہ اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے پھر عمران خان صاحب نے بھی ان کو روک دیا جانے سے آگے, کیونکہ نواز شریف صاحب کو اس وقت کوئی تھریٹ نہیں ہے. تھریٹ اگر ہے, اگر کوئی تبدیلی آنی ہے اور تو وہ شہباز شریف صاحب کو ہی لا سکتے ہیں کسی طریقے کے ساتھ. تو یہ یہاں تک تو بات چلی, مگر پھر نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہمیشہ رہا ہے فیملی کے اندر بھی اور باہر بھی, جو میرا جہاں تک اطلاع, وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یار شہباز اور تیرے نال گیم ہو رہی ہے, تمہیں یہ کھیل رہے ہیں, ہمیں کمزور کرنے کی کوشش ہے, تمہیں ملنا کچھ نہیں. جیسے انہوں نے پی ڈی ایم کو توڑ دیا, وہ ہمارے درمیان بھی دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور تمہیں تھوڑی سی ڈھیل دے رہے ہیں, تم آؤ جاؤ, مگر ملنا شلنا کچھ نہیں. شہباز شریف صاحب کا موقف جو مجھے سمجھ آ رہا تھا وہ یہی تھا کہ جب یہ 2018 کے الیکشن ہو رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ایک بڑی دلچسپ سچویشن ہوئی کہ نواز شریف صاحب کی جو کنوکشن کی ججمنٹ تھی وہ ریزرو ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ لندن چلے گئے, لندن میں ہی تھے تو یہاں خبریں آنی شروع ہو گئی کہ جی کہ ججمنٹ جو ہے وہ سنائی جائے گی یہاں ان ہز ایبسنس. تو نواز شریف صاحب نے بیان دیا کہ نہیں میں انتظار کریں, میں واپس آ رہا ہوں, میں عدالت میں کھڑا ہو کے یہ بات سنوں گا. تو مگر ایسے نہیں ہوا, وہ وہیں تھے اور ججمنٹ اناؤنس ہوگی, کنوکشن ہوگی. اب میرا خیال ہے جو انڈرسٹینڈنگ تھی, جو کہ شاید جس میں میاں صاحب اس کا حصہ نہیں تھے, شاید اور لوگ کوئی اس کا حصہ تھے, کہ چلے پھر ان کو باہر ہی رکھنا چاہیے, ہمیں یہ نہیں چاہتے کہ یہ واپس آئیں, ہمارے لیے پرابلم بن جائے گی, یہ باہر ہی رہیں اور یہ چپ رہیں دونوں میاں باپ اور بیٹی, اور ہم شہباز شریف کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. مگر ہوا یہ کہ میاں صاحب نے فیصلہ کیا نہیں میں واپس جا رہا ہوں. وہ اپنی اہلیہ کو چھوڑ کے بیماری کی صورت میں وہ واپس آ گئے. یہاں جب آئے تو یہاں پھر مسئلہ یہ بن گیا کہ استقبال کیسے کرنا ہے, اور وہاں بھی استقبال میں بھی پھر بہت سے سوال کھڑے ہوئے کہ صحیح طریقے سے استقبال بھی پنجاب میں نہیں کیا گیا. اس کے اوپر بھی بات آئی کہ روکا گیا لوگوں کو. اس سے یہ سمجھ آئی کہ شاید کوئی پیچھے بات ہو چکی تھی کہ جی نواز شریف صاحب کو نہ آنے دیں. میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کے سرکلز یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اگر میاں صاحب باہر ہی رہیں تو یہ بات آگے چلے گی اور آپ کو فری ہینڈ دے دیں گے الیکشن کے اندر, پھر ٹھیک ہے اگر آپ آ جاتے ہیں تو ویری گڈ, ہم آپ سے بات کریں گے. مگر ایسے ہوا نہیں, کیونکہ میاں صاحب واپس آ گئے تو پھر وہ جو بھی ارینجمنٹ تھا وہ خراب ہو گیا. پھر یہ ہوا کہ جب الیکشن ہو گئی تو ظاہر ہے جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اس کے بعد پھر ایک نیا ڈرامہ شروع ہوا. وہ یہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ جی آپ یہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں ان کو اکٹھا کر لیں اور آپ حکومت بنا لیں. مگر جب وہ انڈیپینڈنٹس کو اکٹھا کرنے گئے تو پتہ لگا کہ جہانگیر ترین صاحب کو پہلے گرین لائٹ مل گئی تھی اور وہ موو کر گئے. اب یہی بات میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کے جو لوگ ہیں وہی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ سے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہاتھ ہو گیا. اچھا اب پھر سے یہ معاملہ پھر شروع ہو گیا. مگر اب جو ہے اب تو اور بھی زیادہ وزن ہے نواز شریف صاحب کی بات میں کہ بھئی آپ کے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں, آپ کو لاری لپا دیتے ہیں, آپ باہر آ جاتے ہیں, آپ پھر بھاگ دوڑ کرتے ہیں, اور پھر یہ آپ سیٹھی صاحب یہ بتائیے کہ یہ نون لیگ کا اپنا کیریکٹر ہے اور اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے, ہمیشہ کی پہچان ہے, بڑی پرانی جماعت ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مخصوص حالات اس کے ہمیشہ سے رہتے ہیں. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس بیانیے میں یا اس گفتگو میں وہ تنہا نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک بڑی پارلیمنٹیرینز کی سپورٹ ان کو اس سوچ کے حوالے سے حاصل ہے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ خالی شہباز شریف صاحب کے حد تک سمٹنے والا نہیں ہے, یہ تو نون لیگ کی ایک بڑی جو ایک تقسیم ہے وہ اس شہباز شریف کی سوچ کے ساتھ ہے. ہاں مگر اس میں 2 باتیں ہیں, مجھے یاد رکھنا چاہیے ہمیں
پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تو بڑی پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی تھی، اسٹیبلشمنٹ کی ہی پارٹی تھی، مگر 93 میں جب میاں صاحب نے یہ بات کہی نا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، جب غلام اسحاق خان کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا، ان کی پاپولیرٹی بڑھنی شروع ہو گئی پنجاب کے اندر، ان کی ایک اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت بننی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ پھر واپس آئے 1997 میں، اور اس کے بعد بڑی ہیوی میجورٹی کے ساتھ آئے یہ۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ان کے جھگڑے شروع ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور مشرف کے ساتھ، اور پھر ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اور یہ پھر باہر آ گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پاپولیرٹی تو بن گئی جب سے انہوں نے یہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، انہوں نے لڑائی جھگڑے شروع کر دی۔ تو ایک طرف سے یہ ہے کہ اس وقت سارا ووٹ بینک جو ہے وہ نواز شریف کا ہے، شہباز شریف کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، اور اس ووٹ بینک کو نکالنے کے لیے مریم کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اچھا، اب ایک طرف سے یہ ہے، دوسری طرف آپ صحیح کہہ رہے ہیں، 90% یا 80% جو پارٹی کے الیکٹیبلز ہیں یا پارٹی کے لوگ ہیں جو کہ ان کے کرتے دھرتے ہیں، وہ سارے سمجھتے ہیں یار ہم تو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تھے، ہمیں تو وہی رہنا چاہیے، اس کے بغیر تمہارا کام نہیں چلتا۔ تو یہ کانٹرڈکشن اب اس کے اندر آ گیا ہے، ووٹ بینک اور ووٹر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے، اور جو رینک اینڈ فائل ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو مگر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی ہمیشہ سے پوزیشن یہ رہی ہے کہ وہ بات کرتے ہیں سخت، پوسچرنگ بہت زبردست کرتے ہیں، بہت سخت پوسچرنگ کرتے ہیں، لیکن ڈیل وہ خود کرنا چاہیں گے، وہ خود جو ہے وہ اس کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی کو وہ تفویض نہیں کرنا چاہتے۔ یہ تاثر صحیح ہے؟ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں یہ بالکل بات ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شہباز کون ہوتے ہیں ڈیل ویل کرنے والے، اگر کوئی ڈیل کرنی ہے تو میں سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوں، تو پھر میرے سے بات کریں، اور وہ بھی میرا خیال ہے ان کا یہ موقف ہوگا کہ اگر بات کرنی ہے تو پھر میں نمبر 1 سے بات کروں، نمبر 2 یا نمبر 3 سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی کو درمیان میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پھر آگے کا جو معاملہ ہے وہ بھی پھر طے کر لیا جائے کہ آپ کے کون سے ایریاز ہیں، ہمارے کون سے ایریاز، تاکہ اس قسم کی بات ہی نہ ہو۔ مگر شہباز شریف صاحب تو بیسکلی میرا خیال ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں 70 سال کا ہو گیا ہوں، اب میں ابھی پرائم منسٹر نہیں بنوں گا تو پھر کب بنوں گا۔ تو میرا خیال مریم کا ایشو نہیں ہے، مریم از ناٹ ریڈی ٹو بی پرائم منسٹر، اور زیادہ ایک منسٹر بن سکتی ہیں، اور میاں صاحب بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ لانگ ٹرم پلیئر ہے۔ تو اس وقت تو بات اگر ہونی ہے جو کہ دکھی ہے اس وقت، وہ تو نواز شریف ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اب چوتھی بار پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں؟ ان کے دل میں یہ خواہش ہوگی؟ میرا نہیں خیال کہ وہ چوتھی دفعہ پھر کیا چاہتے ہیں، چاہیں گے کیا، ان کا خواہش کیا ہوگی، الٹیمیٹ کیا ہے ان کے لیے؟ الٹیمیٹ یہی ہوگا کہ وہ ایک دفعہ پھر جیتے، ان کا فیصلہ ہو کہ انہوں نے خود پرائم منسٹر بننا ہے یا کسی کو بنانا ہے، شہباز کو بنانا ہے یا مریم کو بنانا ہے یا کسی اور کو، یا شاہد خاقان کو بنانا ہے، یہ فیصلہ ان کا ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی میرا خیال ہے وہ یہ چاہیں گے کہ جو بھی پرائم منسٹر بنے، رہنما جو ہے، وہ جو گریٹ لیڈر جو ہے جس کی بات سمجھنی چاہیے، وہ پیچھے بیٹھ کے مطلب ہے کہ ہی شوڈ بی دی گریٹ لیڈر۔ میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں، میں نے یہ سننے میں مجھے آیا تھا کہ جب شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر تھے تو اس وقت بھی کچھ شاہد خاقان عباسی نے کچھ ایسے فیصلے کیے کابینہ کے اندر یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ کیے جو کہ میاں صاحب خوش نہیں تھے اس پہ، اور انہوں نے اس وقت تو اپنا کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، مگر بعد میں دوستوں کے ادھر ادھر وہ کرتے رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کنٹرول میرے پاس رہے، کیونکہ ووٹ میرا ہے، ووٹ بینک میرا ہے، تو یہ آپشن آگے کیسے بڑھے؟ سیٹھی صاحب، اس کو جو پہلی بات آپ نے کہی پہلے سوال کے جواب میں، یہ آپشن انہوں نے اس وقت کیوں نہیں ایکسرسائز کیا جب 2018 کے الیکشن ہو رہے تھے، کہ وہ رہتے، وہ گاڈ فادر بھی ہوتے، اور وہ ظاہر بابا پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہوتے، اور یہاں ان کی حکومت ہوتی، سونیا گاندھی ہوتے یا کچھ بھی ہوتے، مگر وہ آپشن انہوں نے اس وقت ایکسرسائز نہیں کیا، جس کو کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت اگر اسٹریٹجی وہی رہتی ہے جس کو آپ نے بھی کہا، اگر وہاں رکتے تو شاید صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر وی ڈونٹ نو، کیونکہ وہ کنوکشن ہو گئی نا، جب کنوکشن ہو گئی تو اس کے بعد تو راستے بند ہو گئے نا واپس آنے کے۔ یقیناً۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے ڈاؤن دا روڈ، اگلے سال 2 سال کے اندر 23 پہ جب آپ داخل ہوں گے تو نون لیگ کی کیا کیفیت ہوگی؟ دیکھیے، اب 2 باتیں کہوں گا میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو تو ایک قسم کی اب شٹ اپ کال آ گئی ہے فائنلی۔ یہ جو ٹویٹس کی ہیں نا میاں صاحب نے، اور جو شاہد خاقان عباسی بڑی فرنٹل بات کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اب شہباز شریف صاحب کو بات سمجھ آنی چاہیے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب پہ جو فرنٹل جو آپ کہہ رہے ہیں شاہد خاقان آئے ہیں، تو ان کو ونک نواز شریف صاحب نے کیا لنڈن سے؟
100% ایسے ہی ہوگا, ایسے تو ہو نہیں سکتا کبھی اور ونگ ہو. تو وہ تو کلیئر ہو گیا کہ شاہد خاقان جو ہیں وہ سٹینڈ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی طرف. مگر آپ دیکھیے نا, بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے نا, کہ اگر کوئی صورتحال ایسی بنتی ہے جہاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ کامیاب ہو جاتا ہے مگر نواز شریف صاحب خود پرائم منسٹر نہیں بن سکتے, تو پھر ظاہر ہے شاہد خاقان ایک دفعہ بنے ہیں تو شاہد خاقان پھر بن سکتے ہیں نا. تو ان کو تو سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے کھڑا ہونا ہے جس کے ساتھ ووٹ ہے, تو وہ تو نواز شریف صاحب کھڑے ہیں. اور پھر یہ جو جیلے ویلے کاٹی ہیں, اب اس کے بعد دلیری بھی آ جاتی ہے کہ یار یہ تو سنتے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ ہاتھ ہو جاتا ہے اور اپنے وعدے جو ہیں اس کا پیرا نہیں دیتے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. تو میرا خیال ہے اب شہباز شریف صاحب کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان کا جو رول ہے لیڈر آف دی اپوزیشن, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن رول ادا کرے مگر ذرا ڈگنیٹی کے ساتھ کرے. اب ایک طرف تو حکومت جو ہے آج کی وہ کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتی آن ڈیموکریٹک ٹرمز, انہوں نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں. تو پھر آپ بات کس سے کریں گے, کنسنسس کس کے ساتھ بلڈ کریں گے؟ وہ تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آن دا کور ایشوز. تو یہی تو نواز شریف صاحب کے لوگ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کو کہ بھائی آپ کہتے ہیں جی کنسنسس, کہاں کنسنسس؟ نہ اسٹیبلشمنٹ بات مانتی ہے, نہ عمران خان بات مانتا ہے, ادھر سے پیپلز پارٹی کو بھی توڑ دیا ہے فرام پی ڈی ایم, اب ہمارے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہے, تو ہم کہاں جائیں گے؟ سو آئی تھنک ابھی یہ پیغام چلا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے پاس دو آپشنز ہیں, یا تو وہ علیحدہ ہو جائیں اور چپ کر کے بیٹھ جائیں کہیں اور کچھ نہ کریں, یا پھر اپنے بڑے بھائی کے بیانیہ نہ فالو کریں, وہ نہ باتیں سخت کریں جو کہ نواز شریف صاحب کر رہے ہیں, مگر ساتھ لیڈر آف دی اپوزیشن سالڈلی طریقے کے ساتھ پیش کریں. پھر آگے دیکھا جائے گا کیا ہوگا, کوئی اگر اسپیس نکلتی ہے تو پھر دیکھا جائے گا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. جناب نجم سیٹھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اس کے بعد کراچی والوں کی آنکھوں میں امید کی کرن ملی ہے. آج پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ وہ باقاعدہ کراچی کی اونرشپ لے گی اور مرتضیٰ وہاب کو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بنانے کا اعلان کیا ہے. اگر حکومت سندھ پیپلز پارٹی ان کی پشت پہ کھڑی ہوگی, ہو سکتا ہے کہ کراچی کے دل اندر دور ہو. مرتضیٰ وہاب سے پوچھیں گے کیا کچھ وہ کرنے والے ہیں, ان کو کتنی قوت حاصل ہے, کتنے اختیارات. چھوٹے سے وقفے کے بعد. کراچی کے 2 کروڑ سے زائد لوگوں کو اپنے مسائل حل ہوں, ان کے مسائل کسی صورت سے حل ہوں, اس امید کی ایک کرن آج ان کو نظر آئی ہے. حکومت سندھ کا فیصلہ آیا ہے, اس نے بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کو, جو کا ظاہر ہے کراچی سے تعلق ہے, متحرک نوجوان پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, ان کو ایڈمنسٹریٹر کراچی نامزد کر دیا ہے اور اب وہ باقاعدہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. بلاول بھٹو زرداری, لگتا یہ ہے کہ پچھلے 7 مہینے سے ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں کراچی میں جو اس وقت سیاسی خلا ہے اس کو پر کیا جائے. پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ سیاسی خلا کو پورا کر سکتی ہے اور کراچی کا ووٹ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قسمت میں کبھی آیا نہیں ہے, ایک گنجائش پیدا ہو رہی ہے اور امید ہے, کیونکہ ایک بہت ویکیوم ہے, کہ وہ ووٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جانب اٹریکٹ کر لے, کراچی والے آخر کار پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں. یقیناً فی الحال صورتحال جو پاکستان پیپلز پارٹی کے 14ویں سال کے دور حکومت میں ہے, کراچی کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے موافق نہیں ہے. کراچی پیپلز پارٹی سے عام طور پہ یہی بات سامنے آتی ہے کہ وہ ناراض ہے, لیکن کراچی والے کریں تو کیا کریں. 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا, عمران خان کے نمائندوں کو ووٹ دیا, مگر کراچی کی خواہش, کراچی کے متعلق کراچی کی جو ضرورت تھی وہ پی ٹی آئی نے بھی پوری نہیں کی, حتیٰ کہ وزیر اعظم عمران خان پچھلے 10 ماہ سے کراچی آئے بھی نہیں ہیں. بلاول بھٹو کی ہدایت پہ اس پس منظر میں پچھلے مہینے 7 جولائی کو سندھ کابینہ نے مرتضیٰ وہاب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی تعینات کی منظوری دی تھی. آج نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے. بلاول بھٹو پوری قوت سے کراچی میں ایم کیو ایم اور تحریک انصاف کی مبینہ ناکامی کا یہ ویکیوم پورا کریں گے اور مرتضیٰ وہاب کو شہر کی بحالی اور جو شہر کے بلدیاتی مسائل ہیں, جو کراچی جس چیزوں کے لیے ترس رہا ہے, وہ مشن کراچی اب انہوں نے جناب مرتضیٰ وہاب کو سونپ دیا ہے. یقیناً کراچی والوں کو بھی اپنے مسائل کا حل درکار ہے. 1988 سے 2013 تک الیکشن میں کراچی کا مینڈیٹ ایم کیو ایم کے پاس رہا. 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی پہ بھروسہ کیا. وزیر اعظم عمران خان کراچی کا مارکا جیت تو گئے, مگر کراچی والوں کو سبز باغ جو دکھائے گئے تھے, جو سہانے خواب دکھائے گئے تھے, وہ کسی صورت میں پورے نہیں ہوئے. اور یہ بہت آسانی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان سے کراچی کی توقعات پوری نہیں ہوئی. گزشتہ ہفتے وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا
اگر اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی بنانی ہے تو کراچی میں پانی، سیوریج، کچرے، ٹرانسپورٹ سمیت دیگر مسائل حل کرنے ہوں گے، کراچی کی اونرشپ لینی ہوگی۔ اور یہ بیان اس بات کی اشارہ کر رہا تھا کہ ایک بہت سیریس انداز سے پاکستان پیپلز پارٹی مشن کراچی کو آگے بڑھانا چاہتی ہے۔ اگر اگلی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کا ہونا ہے تو اس حکومت کو منتخب کرنے میں کراچی کے سیٹس کی ضرورت ہے اور کراچی کی اونرشپ کی ضرورت ہے۔ جہاں تک انتظامی کام ہے، ڈیولپمنٹ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، اس پہ جو پولیٹیکل اونرشپ ہونا چاہیے، مانیٹرنگ ہونا چاہیے، وہ شاہد نہیں ہے۔ جو 3 ہمارے کراچی کے لیے ٹارگٹس ہیں، وہ سب سے پہلے پانی کا مسئلہ ہے، دوسرا کچرا پہ جس طریقے سے بہتری آیا ہے اس کو کامیاب ہونے کے لیے اس کے لیے بھی پولیٹیکل سپرویژن ضروری ہے، اور بڑے بڑے ٹرانسپورٹ کے منصوبے کرنے سے پہلے ہمارا یہ فوکس ہے، یہ کوشش ہے کہ ہم کراچی کے سڑکوں پہ ٹرانسپورٹ کے لیے بسز پہنچانا شروع کروا دیں۔ میرا خیال میں سال کے اینڈ تک یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا اور ہر مہینہ، ہر 2 مہینے بعد اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ 3 ایشوز پہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے۔ یہ اس وقت ڈیلیور ہوگا اگر حکومت سندھ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پوری قوت سے مرتضیٰ وہاب کی پشت پر کھڑی ہو، جس کو کہ کراچی سونپا گیا ہے۔ اب مرتضیٰ وہاب پر بھی لازم ہے کہ وہ کراچی کا بیٹا ہونے کا ثبوت دیں، اپنا تن من دھن کراچی کی رونقیں بحال کرنے کے لیے لگا دیں۔ اگرچہ اب ایڈمنسٹریٹر کراچی کے ماتحت صرف کراچی میونسپل کارپوریشن ہے، ڈی ایم سیز، واٹر سیوریج بورڈ اور ایس بی سی اے، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سمیت متعدد ادارے ایڈمنسٹریٹر کے ماتحت نہیں ہیں، لیکن ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ کیونکہ حکومت سندھ کا یہ فیصلہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ تمام فیصلے ایڈمنسٹریٹر اس کی کیوں لیں گے اور وہ عملاً اس کی اونرشپ ان کے پاس ہوگی، جیسے کہ جو لفظ استعمال کیا جناب بلاول بھٹو زرداری نے۔ مرتضیٰ وہاب مشیر قانون اور سندھ حکومت کے ترجمان بھی ہیں، اور سندھ حکومت کی جو حکمراں جماعت ہے اس سے ان کی بڑی دیرینہ وابستگی ہے۔ تمام اداروں سے وہ باقاعدہ اس بات پہ ان کو پابند کر سکیں کہ وہ جو ان کا مشن ہے، جو ان کی پارٹی کا، جو ان کے بلاول بھٹو زرداری چیئرمین کا مشن ہے، وہ ڈیلیور کر سکے۔ یہ بہرحال فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ یقیناً یہ آسان فیصلہ نہیں تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، حکومت سندھ کے لیے، کہ مرتضیٰ وہاب کو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بنایا جائے، کیونکہ خیال یہی تھا کہ اس حوالے سے جو فیصلے ہوئے تھے سپٹمبر میں ملٹری لیڈرشپ اور پروونشل لیڈرشپ کے درمیان، ایڈمنسٹریٹر کراچی کی پوزیشن کسی نیوٹرل پوزیشن کو دینی چاہیے تھی، لیکن بہرحال اس پہ پی ٹی آئی اپنا اختلاف تو کر سکتی ہے، احتجاج تو کر سکتی ہے، مگر شاید کراچی کو اب اس میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ کیا وہ پی ٹی آئی کا ایڈمنسٹریٹر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مجھے اس پہ سخت اعتراض ہے کہ مرتضیٰ وہاب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی نہیں بنانا چاہیے۔ یہاں ہمارے گورنر ہاؤس میں ایک بڑی بیٹھک ہوئی تھی جس میں وزیر اعظم صاحب نے جس کو چیئر کیا تھا، وزیر اعلیٰ صاحب اس میں موجود تھے، یہاں پہ کور کمانڈر بھی موجود تھے، اعلیٰ فوجی اور سول افسران اس میں موجود تھے۔ اس کے بعد ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی، اس کمیٹی کی کئی میٹنگز ہوئیں اور یہ بات طے ہوئی کہ جو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر ہوگا، نمبر 1 وہ دونوں حکومتوں کی مشاورت کے ساتھ بنے گا، نمبر 2 اس کو چوز کیا جائے گا جس کو ایڈمنسٹریشن کا تجربہ ہوگا، اور نمبر 3 یہ کہ کسی صورت بھی کسی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق واسطہ نہیں ہوگا۔ یہ بڑی انتہائی زیادتی اور یہ ایک وعدہ خلافی کی بات ہے، اس میں ہم اس کو بالکل کسی صورت وفاق اس کو قبول نہیں کرے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسا کچھ ضد انہوں نے پکڑی ہے اس چیز کی تو کہیں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کو کوئی خطرہ نہ ہو، کہیں خدا نخواستہ وہ کہیں رکنے نہ چلا جائے۔ اب کراچی کو اس سے سروکار نہیں ہے کہ وہ کون شخصیت ہوتی ہے، کراچی کو سروکار صرف اس بات سے ہے کہ کراچی کے مسائل حل ہوں، کراچی کے آنسو پوچھے، کراچی کے زخم بھرے جائیں۔ کیا مرتضیٰ وہاب پاکستان پیپلز پارٹی یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس موضوع میں بات کریں گے نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی جناب مرتضیٰ وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت مبارک ہو آپ کو، بہت امپورٹنٹ مگر بہت ہی سخت امتحان ہے آپ کا بھی، آپ کی جماعت کا بھی۔ اس جماعت کو کبھی کراچی سے میجورٹی نے کراچی کی سپورٹ نہیں کی ہے، بھرپور حمایت نہیں ملی ہے اپنے کسی بھی الیکشن میں، لیکن یہ ایک موقع ہے۔ کتنا آپ کو اختیار ہے، کتنا آپ کانفیڈنٹ ہے کہ آپ کی پوری جماعت اور آپ کی پوری حکومت آپ کی پشت پہ کھڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، یہ میرے لیے، میرے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں اس منصب پر فائز ہونے جا رہا ہوں، اور میں اپنی پارٹی کا شکر گزار ہوں، ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ منصب سونپنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہ آپ نے بات بالکل درست کی کہ مسائل کا انبار ہے، بہت سارے ایشوز ہیں،
لیکن بنیادی طور پر نیت کی ضرورت ہے کہ کیسے ان معاملات کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. یہ میرا اپنا شہر ہے, یہ آپ کا شہر ہے, یہ ہم سب کا شہر ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ میری پارٹی کا چیئرمین کراچی میں پیدا ہوا, میری پارٹی کا چیف منسٹر کراچی میں پیدا ہوا, میں کراچی میں پیدا ہوا, تو انشاءاللہ ایک اچھی نیت کے ساتھ, ایک اچھی کوارڈینیشن کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک سنجیدہ کوشش کر رہی ہے, اور میں امید کروں گا کہ اس سنجیدہ کوشش کو سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے گا, اور لوگ جو ہیں ایک بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ ذرا دیکھیں گے, ٹائم دیں گے کہ ہم کس طریقے سے مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ منٹوں کا کھیل نہیں ہے, آسانی سے نہیں ہوگا, بہت سارے ایشوز ہیں. ہمارے جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں, میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس شہر کی خاطر, اس شہر کے مسائل کو حل کرنے کی خاطر مرتضی وہاب کا ساتھ نہ دیں, پیپلز پارٹی کا ساتھ نہ دیں, سندھ گورنمنٹ کا ساتھ نہ دیں, اس شہر کا ساتھ دیں, اور انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ میدان میں اتریں گے اور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. تو یہ فرمائیے گا کہ آپ نے اور چیف منسٹر صاحب نے, مراد علی شاہ صاحب نے, چیئرمین آپ کے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میپ آؤٹ کیا ہے کہ کراچی کے جو مسائل ہے سب آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے, ایک ایک چیز آپ کو پتہ ہے, اور بہت کٹھن یہ سارے مرحلے ہیں, لیکن اس کے لیے روڈ میپ, اس کے لیے کیا کچھ کرنا ہے, کیا کوئی کنورجنس ہوئی ہے آپ کی چیف منسٹر صاحب کے ساتھ اور چیئرمین کے ساتھ؟ کیونکہ پھر میں کہوں گا پوری پارٹی, پوری حکومت ساتھ کھڑی ہوگی تو پھر کہیں یہ کوئی وے فارورڈ ہے اس میں. میرے خیال میں اس نامزدگی سے اس بات کو آپ شو کر سکتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ, پیپلز پارٹی کتنا سیریس ہے. میں کیبنٹ کا رکن ہوں, مجھے اس طریقے سے یہاں پر بھیجا جا رہا ہے, تو نیچرلی گورنمنٹ کمپلیٹلی بیک کرے گی اس چیز کو تاکہ کراچی کے مسائل کو حل کیا جا سکے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم نے کے ایم سی کو کبھی پراپرلی مینیج نہیں کر پائے, ہمارے لوگ وہاں پر نہیں تھے. تو ایک بار چارج سنبھال لیا جائے تو آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کا اندازہ ہوگا کہ کیا کیا مسائل ہیں, کیا کیا باٹل نیکس ہیں. لیکن جو 3 کور ایشوز جس کی نشاندہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پچھلے دنوں کی تھی, پانی, کچرا, ٹرانسپورٹ, ان تینوں چیزوں کو پرائیورٹائز کیا جائے گا. کراچی کے جو اوور آل انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اس کو فوکس کیا جائے گا. کراچی کے اندر جو بیسک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اسٹریٹ لائٹس ٹھیک ہو جائیں, سڑکوں کا بیسک جو حالت ہے اس کو ٹھیک کر دیا جائے, لین مارکنگ ہو جائے, کیٹ آئیز لگ جائے. ہمارے بڑے بڑے پارکس موجود ہیں جو کہ انفارچونیٹلی اس طریقے سے لک آفٹر نہیں کیے جا سکے, ان پارکس کے اوپر انشاءاللہ فوکس کریں گے. عباسی شہید ہاسپٹل کی حالت دیکھ کے مجھے دکھ ہوتا ہے بحیثیت کراچی والے کے. انشاءاللہ اس عباسی شہید ہاسپٹل کو جو ہیلتھ فیسلٹیز کے ایم سی کے پاس ہے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. میں اس بات کی آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کامران صاحب کہ میری پارٹی نیک نیتی کے ساتھ اس معاملے کو آگے لے کر بڑھے گی, میں نیک نیتی کے ساتھ آگے لے کر بڑھوں گا, اور انشاءاللہ جب نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ جو کراچی جس کے بغیر نہیں موو ہو سکتا, یہاں پہ کوئی معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے, یہ تمام ادارے جو ہیں جو کہ پہلے تو ہوتے تھے میئر کے اس میں, لیکن آپ کی حکومت نے اس کو باقاعدہ ان سے فارغ کر دیا ہے. تو کیا یہ آپ کی سنیں گے؟ کیوں نہیں سنیں گے کامران صاحب, گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے. آلریڈی جو کراچی کے سٹیک ہولڈرز ہیں, جو کراچی میں ادارے کام کرتے ہیں, وہ ویسے بھی سنتے ہیں. اور جب میرے پاس یہ ایڈمنسٹریشن کی رسپانسبلٹی نہیں تھی تب بھی میں ڈیولپمنٹ کے ایشوز کو لک آفٹر کر رہا تھا. اپنا جو کردار ادا کر سکتا تھا اپنے شہر کی بہتری کے لیے وہ میں نے ادا کیا. اور انشاءاللہ جو وہ ادارے چلا رہے ہیں وہ بھی اسی شہر کے ہیں, وہ بھی اسی صوبے کے ہیں. اس صوبے کا دارالخلافہ ہے, پاکستان کا کمرشل کیپٹل ہے, اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر مل کر چیزوں کو آگے لے کر چل سکیں اور چیزوں کا سسٹینیبل حل تلاش کر سکیں. اور میں شہریوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اتنی بڑی ٹاسک ہے کہ کوئی حکومت, کوئی سیاسی جماعت اکیلے نہیں کر سکتی. اس کے اندر شہریوں کو بھی اپنا ساتھ حکومت کو دینا ہوگا, کے ایم سی کو دینا ہوگا, تاکہ ہم لوگ مل کر اپنے شہر کو اون کر سکیں اور شہر کی سچویشن کو بہتر بنا سکیں. اولین ترجیحات نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 جو جس کی لوگ منتظر ہوں گے, جو آپ ڈیلیور کرنا چاہیں گے, وہ کیا ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا پانی کا ایک بڑا میجر ایشو ہے, اس کے لیے واٹر بورڈ کے ساتھ بیٹھ کے کام کریں گے. ٹرانسپورٹ ایک بڑا میجر ایشو ہے, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس حوالے سے کام کریں گے. تیسرا جو ہمارا سالڈ ویسٹ کا ایشو ہے اس کے اوپر سالڈ ویسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کام کریں گے.
KMC, DMC جو میونسپل فنکشنز ادا کرتی ہیں اس کے اندر ایک کوارڈینیشن پیدا کی جائے گی تاکہ تمام ادارے متحرک انداز سے ایک ویل کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ کام کر سکیں اور ڈیولپمنٹ آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے. اچھا، آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر کراچی جو ہے واحد پاکستان کا بڑا شہر ہے جہاں پر یہ سیف سٹی نہیں ہے. اب چھوڑے اتنی لمبی کہانی کیا اس کی بتائیں، لیکن کہ یہ یہاں پہ سرویلنس کیمراز لگ جائیں کسی صورت سے، یہاں پہ نمبر پلیٹ ایشو نہیں ہوتی ہے. پہلے بھی آپ سے بات ہوئی ہے کراچی میں نمبر پلیٹس ایشو ہونا شروع ہو جائے. ان چیزوں کی بھی آپ کی بات ہوئی اپنے چیئرمین سے، چیف منسٹر صاحب سے، کہ بھائی اس کو بھی ڈیلیور کرنا ہے اس شہر کو؟ کامران صاحب اس پہ آلریڈی ہم کام کرے تو اور انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر ناؤ دیٹ دا کورٹ اسٹے آرڈر ہیز بین ویکیٹڈ ہمارا اگریمنٹ ہو گیا ہے NRTC کے ساتھ، اور انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر آپ کراچی کے اندر جو یہ نمبر پلیٹس کا ایشو ہے اس کو آپ ریزالو ہوتے ہوئے دیکھیں گے. جو دوسرا آپ نے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بات کی، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے بسز کی پروکیورمنٹ کے پروسیس کو سٹارٹ کر چکا ہے. انشاءاللہ اس سال کے آخر میں یا ارلی نیکسٹ ایئر تک آپ کو کراچی کے اندر نئی بسز سڑکوں پر نظر آئیں گی. جو ہمارا ماس ٹرانزٹ کے منصوبے ہیں جس کے اندر ریڈ لائن ایک بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے، اس کو آپ انشاءاللہ اگلے 1.5 سے 2 ماہ میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہم کر دیں گے. یلو لائن کے اوپر بھی اسی طریقے سے کام چل رہا ہے، اور جو ہماری ایدی لائن ہے اس کا 80% انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. انشاءاللہ اس کا کام بھی اگلے کوئی 1.5 سے 2 ماہ میں کمپلیٹ کر دیا جائے گا. تو آپ دیکھیں گے آپ کو فرق نظر آئے گا. اور میں نے یہ مینشن کیا تھا یہ کراچی سیف سٹی نہیں ہے، یہ اس کی ایک بڑی ٹریجک سٹوری ہے، ہسٹری ہے. لیکن اب کیا اس کیمرے ویمروں کی بات بار بار ہم لاسٹ ایپیکس میٹنگ میں بھی سنا، تو ابھی آپ کچھ آپ کی نظر میں ہے کہ یہ کام بھی کچھ نظر ہوتا نظر آئے؟ جی، سیف سٹی کے لیے جو قانونی میکینزم بنانے کی ضرورت تھی وہ قانونی میکینزم بنا لیا گیا ہے. ہم نے اسمبلی سے قانون پاس کرا لیا ہے، اس کی اسٹیبلشمنٹ آ گئی ہے. اس کے بعد جو کانٹریکٹنگ کا پروسیجر تھا اس کے اندر NRTC کے ساتھ جو کہ ایک سرکاری ادارہ ہے، وفاقی ادارہ ہے، اس کے ساتھ انگیج کر لیا گیا ہے. 7 ارب روپے موجودہ مالی سال کے بجٹ میں اس پروجیکٹ کے لیے مختص کر دیے گئے. انشاءاللہ اس فائنینشیل ایئر میں آپ اس کے پریکٹیکل سٹیپس دیکھیں گے کہ سیف سٹی کے اوپر کام انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ، گڈ لک. مرتضیٰ وہاب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.